खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत और जलाली नाम से मैं आप सबको सलाम। मैं सुरैया सरफराज मसा चैनल से आपके साथ बात कर रही हूँ। मुझे खुदा ने चुना और मसा मखसूस किया कि मैं खुदा की इबादत करूँ। मेरी ख़ास तौर पे जो खिदमत है वो बहनों में है और बच्चों में। पिछले 1.5 साल से जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, खिदमत का हिस्सा जो मैं काम कर रही थी खुदा के साथ और बहनों में कलाम सुना रही थी, वो नहीं कर पा रही, वो नहीं सुना रही। और बारहा मेरे दिल में आया कि मैं एक चैनल बनाऊं और घर बैठ के बहनों तक खुदा का कलाम पहुंचाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोल सकूंगी, लेकिन खुदा ने मुमकिन किया कि आज मैं आपके सामने खुदा का ज़िंदा कलाम लेकर आई हूँ। खुदा आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 10 बाब, उसकी 28 आयत हम पढ़ेंगे, 27 आयत। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और उस वक्त यूँ होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। हम सब जानते हैं कि मसा जो है वो खुदा की हजूरी को, खुदा की मौजूदगी को, खुदा की पावर को याद दिलाता है। खुदा के साथ उस रिलेशन को, उसकी प्रेजेंस को मसा कहा जाता है। हम जानते हैं कि जब बादशाहों को मसा किया जाता था तो वो कोई बादशाही घराने के लोग नहीं होते थे, बल्कि खुदा ने आम लोगों को मसा किया। खुदा अपने नबियों को, बड़े बड़े नबियों को भेजता उन आम लोगों के पास कि जाकर मेरे लोगों को मसा करो, और खुदा उनको मसा करता और अपने कलाम के मुताबिक खुदा उनके साथ होता और कसरत से खुदा का रूह उन पर जुम्बिश करता था। दाऊद नबी को शमूएल नबी ने मसा किया। दाऊद नबी के और भी बहुत सारे भाई थे, वो 7 भाई थे, लेकिन खुदा ने सबसे छोटे को चुना और मसा मखसूस किया। और जब दाऊद को मसा किया गया तो दाऊद पर कसरत से खुदा का मसा ठहरता था। दाऊद खुदा की तारीफ़ करता था। उस मसा के नीचे रहकर, उस मसा के सबब से दाऊद खुदा की तारीफ़ करता, खुदा की प्रस्तश करता। खुदा, उसके घर वालों ने या खुदा ने जो उसको खिदमत दी थी कि भेड़ बकरियों की रखवाली करना, उनको चराना, तो हम देखते हैं कि जब भी कभी रीछ या शेर आता, उसकी भेड़ों पर हमलावर होता, तो दाऊद खुदा के मसा की कुव्वत से और मसा की दिलेरी से उनको पकड़ता और मारता और तहतीह करता और अपनी भेड़ों को उनके मुंह से छुड़ा लेता था। और दाऊद नबी ने जब फिलिस्तियों की और बनी इसराइल की कौम में जंग हो रही थी, और हर रोज़ वो अपनी सफ़ बांधते, फिलिस्ती और बनी इसराइल के लोग, और जाति जूलियत आता और वो ज़िंदा खुदा की फजीहत करता, और जो उसके मुंह में आता वो बोलता था, और कोई शख्स उसके मुकाबला में जाने की ज़रूरत नहीं करता था। और एक दिन दाऊद वहाँ आया और उसने देखा और उसने सुना कि बनी इसराइली उससे डरते हैं,
اور جاتی جولیت آتا ہے اور وہ زندہ خدا کے لوگوں کی اور زندہ خدا کی فضیلت کرتا ہے. اور داؤد کیونکہ مسح شدہ تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، داؤد کو اپنے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی. اور داؤد نے کہا یہ فلسطی ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی قوم کی یا زندہ خدا کی فضیلت کرے. اور داؤد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جاتی جولیت سے جنگ کرے گا، جبکہ اس کے بھائیوں نے، داؤد کے بھائیوں نے بڑی مخالفت کی کہ داؤد جنگ نہ کرے، وہ بھیڑ بکریوں کے پاس جائے. جبکہ داؤد اس وقت محض ایک لڑکا تھا. اور ساؤل بادشاہ نے جب داؤد کو دیکھا تو اس نے بھی کوئی داؤد پر بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اس کو منع بھی نہیں کیا تھا کہ تو جاتی جولیت کے ساتھ جنگ نہ کر. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسح کے نیچے ہوتے ہیں، خدا کا مسح ہم پر ہوتا ہے، خدا کی قدرت ہم پر جنبش کرتی ہے، تو مسح انسان کو دلیری بخشتا ہے، مسح فیصلہ کرنے کی قوت دیتا ہے، اور مسح کے سبب سے بندھن ٹوٹتے ہیں. اور داؤد نے، میں سمجھتی ہوں جب داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جاتی جولیت کے ساتھ جنگ کروں گا، تو اس وقت خدا کا مسح کثرت سے اس پر ہوگا، اور اس نے ایک پتھر کے وسیلہ سے جاتی جولیت کو، ایک بڑے جنگجو مرد کو مار کرایا اور خدا کے نام کو جلال دیا. اور اس دن یہ جوا مسح کے سبب سے ٹوٹا، بنی اسرائیل قوم سے، بادشاہ سے، داؤد سے، اور بڑی خوشی اور خرمی بنی اسرائیل کو ملی مسح کے سبب سے. داؤد پر جو مسح تھا، اس مسح کے سبب سے پوری قوم نے رہائی پائی، اور خدا نے اپنے بیٹے کو بڑی برکتوں سے نوازا. ہم دیکھتے ہیں کہ یاہو کو خدا نے ایک بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا، ایک نبی کو خدا بھیجتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، خدا اپنے برگزیدہ کو، خدا اپنے نبی کو بھیجتا ہے کہ بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا جائے. یاہو کو، وہ جو ایک عام آدمی تھا، اسی طرح خدا نے مجھے، جو ایک عام سی ہوں، خدا نے مجھے چنا اور مسح مخصوص کیا کہ میں خدا کی خدمت کروں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخص کو، سمسون کو خدا نے چنا اور مسح مخصوص کیا. ماں کے پیٹ سے ہی وہ خدا کا نذیر تھا، اور اس نے ایک ہڈی سے 1000 فلسطینیوں کو مارا. اس نے فلسطینیوں کے خلاف بہت سارے جنگ کی، اور وہ اس ملک میں بار بار جاتا، ان کی کھڑی فصلوں کو اس نے تہہ کر دیا اور انتقام لیتا رہا. لیکن جب اس کی زندگی میں ایک فلسطی عورت آئی، بلکہ یہ دوسری فلسطی عورت تھی، تو وہ اس مسح سے، جو اس پر کثرت کا مسح تھا، اس کو مسح چھوڑنا پڑا. اس سے مسح اٹھ گیا، وہ مسح اس کی زندگی سے جاتا رہا. اور جب مسح چلا گیا، اس کی وہ 7 لٹیں کٹ گئیں اور اس نے خدا کی نافرمانی کی، تو پھر اس کے ساتھ بہت برا ہوا. جانوروں سے بھی بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور اس کی آنکھیں نکال دی گئی. اور جب یہ سارے حالات اس کی زندگی میں آئے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس نے بہت خدا سے معافی مانگی ہوگی، توبہ کی ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں پہ بہت رویا اور پچھتایا ہوگا. اور جب اپنے مرنے سے پہلے، جب وہ اس کو ایک ضیافت کی جگہ پہ لے کے گئے، اس کے بال بھی بڑے، اور یقیناً اس نے خدا سے معافی مانگی ہوگی، اور اس وقت بھی خدا نے اس کو بڑا زور، بڑا مسح دیا، اور وہ خود تو مر گیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو بھی مار کر اس نے انتقام لیا. جیسا کہ خدا کے کلام میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا.
ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جوا ہے۔ بیماری کا جوا ہے، غریبی اور تنگ دستی بدحالی کا جوا ہے، بے روزگاری کا جوا ہے، ابلیسی قوتوں سے کی وجہ سے مختلف لوگ تنگ ہیں، ان کا جوا ہے۔ ملکی طور پر بہت جوئے ہیں۔ ہر شخص کے اوپر ابلیس نے ایک جوا بنا رکھا ہے۔ میں کچھ بتانا چاہوں گی جوئے کے بارے میں کہ جوا ایک لکڑی کا بنا ہوا چوڑا اور کھردرا ہے۔ کھردرا ایک چیز بنی ہوئی ہے جو جانوروں کو، بیلوں کو کنٹرول کرتی ہے، جو اس کی گردن پہ رکھا جاتا ہے، اور یہ کافی وزنی ہوتا ہے۔ جب اس کو ہل کے لیے جوتا جاتا ہے یا ریڑے کے لیے، تو اس پر بیٹھ کر جو اس کا مالک ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، تاکہ جانور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ابلیس نے خدا کے لوگوں پر، دنیا پر جوا رکھا ہوا ہے، اور اس کو وہ بیٹھ کر کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن ابلیس کے کنٹرول سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس بوجھ سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس جوے سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ خدا نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ مسا آئے گا اور جوا توڑا جائے گا۔ مسا آئے گا اور بھاری بوجھ سے جان چھوٹے گی۔ مسا آئے گا تو پریشانیوں اور بے روزگاری اور تنگ دستی اور غریبی جاتی رہے گی۔ مسا کے سبب سے، مسا کے سبب سے حالات بدلتے ہیں، مسا کے سبب سے زندگیاں بحال ہوتی ہیں۔ ابھی ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے، جہاں پہ خدا مسا سے نکلنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ متی رسول کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی 28 سے 30 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ خداوند ہمیں یہاں پہ صلاح دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، اے تھکے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میں نے آج سے 2020 سال پہلے کوئے کلوری پر تمہارے سارے دکھ، ساری تکلیفیں، سارے آنسو، سارے جوؤں کو میں نے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ اس میں کسی قبیلے کا، کسی قوم کا، رنگ و نسل کا کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ خدا نے سب کو دعوت عام دی ہے، سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ خداوند کا جوا کیا ہے؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، خداوند کا جوا یہ ہے کہ خداوند جیسے بن جاؤ، خداوند کے کلام کو پہن لو، خداوند کی طرح حلیم بن جاؤ، فروتن بن جاؤ، فرمانبردار بن جاؤ، اور اس کے نقش قدم پر چلو۔ یہ ہے خداوند کا جوا، یہ ہے خداوند کی تعلیم، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ خداوند نے بار بار کہا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ ہے خدا کا جوا جو ہلکا اور ملائم ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی آرام گاہ میں آ جائیں، ہم ہلکے جوے میں آ جائیں اور ہلکا بوجھ ہمارا ہو، کیونکہ ہمارا جوا اور ہمارے بوجھ تو خداوند نے خود اٹھا لیے ہیں۔ لیکن ہلکے جوے اور ہلکے بوجھ کے نیچے آنے کے لیے ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے،
کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، خدا سے مسا مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسا کے سبب سے جوا ٹوٹتا ہے۔ جب ہم ہر روز دعا کریں گے، کلام پڑھیں گے، دعا کریں گے، خدا سے خدا کی نعمتیں مانگیں گے، خدا کے حضور آنسوؤں کے ساتھ اپنا رونا روئیں گے، تو خدا ضرور سنے گا اور ہمیں آزاد کرے گا۔ کوئی ایسا جوا ہے نہیں جس کو ہمارا خدا توڑ نہیں سکتا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ ابھی ہم گیت گائیں گے خداوند کی تعریف میں، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ روح کی خوشی اور روح کا مسا یسوع کے لہو سے مجھ کو ملا۔ روح کی خوشی اور روح کا مسا یسوع کے لہو سے مجھ کو ملا۔ یہی ہے خزانہ میرا مال و متا، یہی ہے خزانہ میرا مال و متا۔ آؤ ہم گائیں سارے ہاللویا۔ روح کی خوشی اور روح کا مسا، تیرے سارے لمحے ہیں لا انتہا، تیرے سارے لمحے ہیں لا انتہا۔ کامل بشر ہے تو کامل خدا، کامل بشر ہے تو کامل خدا۔ یہی ہے خزانہ میرا مال و متا، یہی ہے خزانہ میرا مال و متا۔ ہم گائیں سارے ہاللویا۔ روح کی خوشی اور روح کا مسا، سارے زمانوں کا تو بادشاہ، سارے زمانوں کا تو بادشاہ۔ کلمہ خدا کا مجسم ہوا، کلمہ خدا کا مجسم ہوا۔ یہی ہے خزانہ میرا مال و متا، یہی ہے خزانہ میرا مال و متا۔ ہم گائیں سارے ہاللویا۔ روح کی خوشی اور روح کا مسا، تو ہی ہواؤں کا رخ موڑ دے، تو ہی ہواؤں کا رخ موڑ دے۔ جب چاہے طوفان کو روک دے، جب چاہے طوفان کو روک دے۔ یہی ہے خزانہ میرا مال و متا، یہی ہے خزانہ میرا مال و متا۔ آؤ ہم گائیں سارے ہاللویا۔ روح کی خوشی اور روح کا مسا، فاتح اجل میرا رہبر یسوع، فاتح اجل میرا رہبر یسوع۔ الفا اومیگا قادر یسوع، الفا اومیگا قادر یسوع۔ یہی ہے خزانہ میرا مال و متا، یہی ہے خزانہ میرا مال و متا۔ آؤ ہم گائیں سارے ہاللویا۔ روح کی خوشی اور روح کا مسا، ہاللویا۔ ابھی ہم دعا کریں گے، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ اے باپ، تو جو بھلا خدا ہے، تو جو قدوس اور رحیم و غفور خدا ہے، تو جو قہر کرنے میں دھیرا اور شفقت اور آسنی میں غنی ہے، باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری حمد کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں اور تجھے مبارک کہتی ہوں۔ آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، اور تو نے خدا مجھے یہ بڑا فضل بخشا کہ آج میں مسا چینل کے وسیلہ سے
خدا تیرے لوگوں تک تیرا کلام پہنچا سکوں. یہ کلام جو تو نے مجھے دیا ہے، اے خدا اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں بچ جائیں. اس کلام کے وسیلہ سے خدا تیرا نام جلال پائے. یہ بیج آج جو تیرے لوگوں کے دلوں میں بویا گیا ہے، اے خدا 100 گنا پھل لائے. اے خدا جتنے لوگ اس کو سنیں، اے خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا. اے خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے بندھنوں کو کھولنا. خدا پاک خدا، کیونکہ مسا کے سبب سے جوا توڑا جائے گا. اے خدا اپنے مسا کو ان گھرانوں پر، ان زندگیوں پر کثرت سے نازل کرنا. خدا پاک خدا، اے باپ میرا تیرے حضور پرستش کرنا، دعا کرنا تیری بارگاہ اقدس میں پہنچے. خدا پاک خدا، اے باپ تو ہم سبوں پر رحم کر. اے خدا مسا چینل کو خدا تو بڑی برکت دینا، دن دگنی رات چوگنی ترقی دینا. اور خدا جب ہم ہر روز تیرا کلام سیکھیں تو خدا ہمارا کلام سیکھنا تیرے حضور برکت کا باعث ٹھہرے. یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین. یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے. جو بھی بہن بھائی اس کلام کو سنیں وہ اپنی درخواستیں ہم تک پہنچا سکتا ہے، لکھ کے ریکارڈ کر کے ہم ان کے لیے دعا کریں گے. خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور بندھن جوئے یسوع کے نام سے ٹوٹیں گے، یسوع کے نام سے، آمین. خدا حافظ.